बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यौम नकबा की याद मनाई जाए, इसराइल जोलान पहाड़ियां सीरिया के हवाले करे, UN जनरल असम्बली में करारदादें मंजूर। ईरान ने कहा मिडल ईस्ट के अवाम सहयूनी इसराइल से नफरत करते हैं, कतर वर्ल्ड कप से साबित हो गया। दाइश लीडर अबू हसन अल हाशमी मैदान जंग में हलाक, IS ने की तस्दीक, नए लीडर का ऐलान। रशिया ने कहा अमेरिका और नाटो यूक्रेन जंग में हिस्सा ले रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जंगी ट्रिब्यूनल का ऐलान रद्द। सऊदी अरब में 2 नई गैस फील्ड्स पाई गईं, मुमलिकत ने किया ऐलान। लेबनान की पार्लियामेंट एक बार फिर सदर को चुनने में नाकाम, सियासी गैर यकीनी में इजाफा। इंडिया ने G20 की सदारत संभाल ली, वजीर आजम ने कहा आलमी इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। गुजरात इलेक्शंस के पहले मरहले में जोशो खरोश से वोट डाले गए, मोदी ने कहा मेरी बेइज्जती के लिए कांग्रेस में मुकाबला हो रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के यौम नकबा की याद मनाने के हक़ में वोट दिया है। फ़लस्तीन के हामी मुल्कों ने यह करारदाद पेश की थी। 1948 में इसराइल बनने और लाखों फ़लस्तीनियों के बेघर होने की याद में फ़लस्तीनी हर साल ये दिन यौम नकबा मनाते हैं, जिसका मतलब तबाही का दिन है। जनरल असम्बली में 30 के मुकाबले 90 वोटों से यह करारदाद मंजूर की गई। 47 मुल्क गैर हाजिर रहे। इजिप्ट, जॉर्डन, सेनेगल, ट्यूनीशिया, यमन और फ़लस्तीन ने यह करारदाद पेश की। अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की मुखालफत के बावजूद ये तहरीक मंजूर की गई। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स ने करारदाद की मुखालफत की। हर साल 15 मई को यौम नकबा मनाया जाता है। इस मौके पर फ़लस्तीनी मुजाहरे करते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं और बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा बनाने का मुतालबा करते हैं। हर साल 15 मई को यौम नकबा मनाया जाता है। इस मौके पर फ़लस्तीनी मुजाहरे करते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं और बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा बसाने का मुतालबा करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने एक और करारदाद मंजूर की जो जोलान पहाड़ियों के बारे में थी। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान जोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जो सीरिया का इलाका है। तब से वो इस इलाके पर कब्जा किए हुए। इस करारदाद के हक़ में 92 वोट डाले गए, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 8 वोट पड़े। 65 मुल्क गैर हाजिर रहे। करारदाद में इसराइल से कहा गया कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करे और जोलान पहाड़ियों से पीछे हट जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि इसराइल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 497 पर अमल करने में नाकाम रहा है। ये करारदाद 1981 में मंजूर की गई थी, जिसमें जोलान पहाड़ियों पर इसराइल के कब्जे को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि इसराइल पीछे हट जाए। मगरबी किनारे में इसराइल के एक धावे में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इन लोगों का ताल्लुक़ इस्लामी जिहाद से था। इसराइली फ़ौज कई महीनों से मगरबी किनारे में क्रैकडाउन कर रही है। फ़लस्तीनी अहदेदारों ने जाँ बहक फ़लस्तीनी नौजवानों की पहचान 27 साला नईम जमाल अल ज़ुबैदी और 26 साला मोहम्मद ऐमन अल सादी की हैसियत से की है। एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुआ।
سعودی عرب میں 2 نئے گیس فیلڈز پائے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی نے وزیر توانائی پرنس عبدالعزیز بن سلمان کے حوالے سے بتایا کہ حفوف سے 142 کلومیٹر دور غوار فیلڈ میں گیس پائی گئی۔ اس کے علاوہ زہران سے 230 کلومیٹر دور بھی ایک سائٹ پائی گئی۔ سعودی آرامکو نے ان گیس فیلڈز کو کھوجا ہے۔ پرنس عبدالعزیز نے بتایا کہ یہ اہم کھوج ہے اور اس سے سعودی عرب کے قدرتی وسائل کے ذخیروں میں اضافہ ہوگا۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام رہی۔ ملک میں تقریباً 1 مہینے سے کوئی صدر نہیں ہے۔ اکتوبر کے آخری دنوں میں صدر مشیل اون نے استعفیٰ دیا تھا، جن کی میعاد پوری ہو گئی تھی۔ پارلیمنٹ نے 8ویں بار صدر کو چننے کی کوشش کی لیکن اتفاق نہیں ہو سکا۔ ان حالات کا اثر ملک کی معاشی صورتحال پر بھی پڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ 2 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک طرف حزب اللہ تحریک ہے، دوسری طرف اس کے مخالفین ہیں۔ دونوں میں سے کسی کو بھی کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ رکن پارلیمنٹ مشیل موعد کو 37 ارکان پارلیمنٹ کی تائید حاصل ہوئی لیکن انہیں ضروری اکثریت نہیں مل سکی۔ مشیل کو امریکہ کا قریبی سمجھا جاتا ہے۔ 52 ارکان پارلیمنٹ نے ان کی مخالفت کی، جن میں زیادہ تر حزب اللہ کے ہیں۔ 128 رکنی پارلیمنٹ میں صرف 111 ایم پیز ووٹ دینے کے لیے آئے۔ رشیا کے ایک سفیر نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران اور چائنا کے سفارتکاروں کے ساتھ مشترکہ مفادات یا کامن انٹرسٹ کے بارے میں کامیاب بات چیت کی ہے اور تینوں ملکوں کا ایک نیا گروپ ابھر رہا ہے۔ ویانا میں رشیا کے نمائندے میخائل اولونوف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا، ایران اور رشیا کے سفارتکاروں نے یہ کامیاب بات چیت کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ کردستان صوبے کے عوام نے ہمیشہ ایرانی قوم کے دوسرے گروپس کی طرح غیر ملکی دخل اندازی کو رد کیا ہے۔ کردستان کے دارالحکومت میں سرکاری عہدیداروں اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے رئیسی نے کہا کہ امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایرانیوں میں قربانی اور مزاحمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ایران میں بعض گوشوں کی طرف سے بدامنی پھیلائی گئی۔ دشمن نے ایران کی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ دباؤ کے باوجود ایران کی ترقی سے جلتا ہے۔ انہوں نے ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاجات کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ ایران نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے ملک صہیونی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بعض عرب حکومتوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے صہیونی نظام سے عربوں کی نفرت کو کم کرنے کا تاثر دیا گیا تھا، لیکن 2022 کے قطر ورلڈ کپ کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ لوگ نسل پرست صہیونی نظام سے کتنی نفرت کرتے ہیں، فلسطین کاز سے کس قدر انہیں تعلق ہے۔ ISIS یا داعش نے اعلان کیا ہے کہ اس کا لیڈر ابو حسن الہاشمی القریشی میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ داعش کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ابو حسن الہاشمی القریشی جو ایک عراقی تھا لڑائی کے دوران مارا گیا، لیکن ترجمان نے اس کی موت کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ترجمان ابو عمر المہاجر نے بتایا کہ نیا لیڈر ابو الحسین القریشی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ الحسین ہاشمی اکتوبر میں ہلاک ہوا تھا۔ یہ آپریشن سیریا کے درہ میں فری سیرین آرمی نے کیا۔ درہ فی الحال سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ ابو حسن الہاشمی القریشی کے بارے میں بہت کم معلومات اویلیبل ہیں۔ وہ ابو ابراہیم القریشی کی موت کے بعد داعش لیڈر بنا تھا۔ ابراہیم القریشی کو سیریا کے ادلیب میں فروری کے مہینے میں امریکی فوج نے مارا تھا۔ ابو حسن الہاشمی القریشی کی ہلاکت سے پہلے 2019 میں داعش یا ISIS کا بانی ابو بکر البغدادی سیریا کے ادلیب میں مارا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے داعش کے نئے لیڈر کی موت پر خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس بات کا اقرار نہیں کیا ہے کہ کیا اس ہلاکت میں امریکہ کا کوئی رول ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری جین پیئر نے کہا کہ امریکہ ISIS کے عالمی خطرے سے نمٹنے کا پابند ہے۔ انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین جنگ میں سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور نیٹو یوکرین جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کے پاس یوکرین جنگ کو ٹالنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے رشیا کی تجویزوں کو رد کر دیا اور یوکرین کی سیکیورٹی اور فوجی مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے رشیا کی طرف سے پیش کی گئی تجویزیں غیر سنجیدہ اور غیر حقیقت پسند تھیں۔
رشیا نے یورپی یونین کی طرف سے جنگی جرائم ٹریبیونل بنانے کے اعلان کو رد کر دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ ایسا قدم ناجائز اور ناقابل قبول ہوگا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یورپی یونین یونائیٹڈ نیشنز کی مدد سے خصوصی عدالت بنائے گی تاکہ یوکرین میں رشیا کی فوج کے جنگی جرائم کی تحقیقات کی جا سکے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ ہم اس تجویز کی مذمت کرتے ہیں، اس کی کوئی جائز حیثیت نہیں ہے اور ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ مغربی ملکوں اور یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ رشیا 9 مہینوں سے یوکرین میں جنگی جرائم کر رہا ہے۔ اس دوران یوکرین نے کہا کہ رشیا کی فوج ڈونیسک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ سویڈن میں 2 بھائیوں کے خلاف مقدمہ شروع ہوا جن پر رشیا کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ یہ دونوں بھائی نسلی اعتبار سے ایرانی ہیں۔ اسٹاک ہوم کی عدالت نے ریمانکی اور پیام کیا کے خلاف یہ مقدمہ شروع کیا۔ سویڈن کی پولیس نے کہا کہ انہوں نے رشیا کی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کی۔ چائنا میں بعض کووڈ پابندیاں نرم کی گئی ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کووڈ پابندیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کئی بڑے شہروں میں پابندیاں نرم کی گئیں۔ کسی تازہ مظاہرے کی خبر نہیں ہے۔ کئی شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ انڈیا نے باقاعدہ طور پر G20 کی صدارت سنبھال لی ہے۔ G20 دنیا کے طاقتور ملکوں کا گروپ ہے۔ انڈیا 1 سال تک اس عالمی گروپ کا صدر ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا اپنی میعاد کے دوران عالمی اتحاد کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرے گا۔ اس 1 سال کے دوران انڈیا میں الگ الگ مقامات پر کئی پروگرامز ہوں گے اور چوٹی کانفرنس یا سمٹ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ملک کی 100 تاریخی عمارتوں کو G20 کے لوگو سے روشن کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ایک کل میں کہا کہ انڈیا ماحولیات اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے گا۔ پچھلے مہینے انڈونیشیا نے انڈیا کو باقاعدہ طور پر G20 کی صدارت حوالے کی تھی۔ گجرات میں پہلے مرحلے کے تحت 89 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ دوسرا مرحلہ 5 دسمبر کو ہوگا اور نتیجوں کا اعلان 8 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اسی دن یعنی 8 دسمبر کو ہماچل کے نتیجے بھی سامنے آئیں گے۔ سوراشٹر، کچھ اور ساؤتھ گجرات کے ان اسمبلی حلقوں کے لیے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے گئے۔ عہدیداروں نے اندازہ لگایا ہے کہ 65% سے زیادہ پولنگ ہوئی ہے۔ اس مرحلے میں جملہ 786 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اس دوران دوسرے مرحلے کے لیے مہم تیز ہو گئی ہے۔ اب دوسرے مرحلے کی مہم کے لیے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے بعض جگہ دھاندلیوں کا الزام لگایا ہے۔ گجرات میں 27 سال سے بی جے پی کی حکومت ہے۔ اس مرتبہ بی جے پی کا مقابلہ کانگریس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی سے بھی ہے جو پہلی بار گجرات میں الیکشن لڑ رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں 70 عورتیں بھی میدان میں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں الیکشن کی مہم چلاتے ہوئے راون ریمارک کے لیے صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ رام بھکتوں کی زمین پر کسی کو راون کا نام لینا نہیں چاہیے۔ حال ہی میں کھڑگے نے گجرات میں مہم چلاتے ہوئے کہا تھا کہ مودی ہر الیکشن میں نظر آ جاتے ہیں، چاہے وہ بلدی الیکشن ہو، کارپوریشن الیکشن ہو، اسمبلی الیکشن ہو یا پارلیمنٹ الیکشن ہو، کیا راون کی طرح ان کے 100 سر ہیں؟ مودی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس میں اس بات کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون مودی کی زیادہ بے عزتی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راون ریمارک پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ عوام بیلٹ کے ذریعے اس کا جواب دیں گے۔ ٹی آر ایس ایم ایل سی کویتا نے کہا ہے کہ وہ دہلی لیکر اسکیم کی تحقیقات میں ای ڈی یا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گی، لیکن انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت کو وارننگ دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے ٹی آر ایس لیڈرز کی نیک نامی متاثر کرنے سے باز آ جائے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کویتا کا نام ریمانڈ رپورٹ میں لیے جانے پر اور میڈیا میں اس کی تشہیر کرنے پر کویتا نے مرکزی ایجنسیوں کے دعووں اور تحقیقات کو بی جے پی کی طرف سے تلنگانہ حکومت گرانے کی کوششوں کو بے نقاب کرنے کا بدلہ قرار دیا۔ ایک دن پہلے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایک ریمانڈ رپورٹ میں کویتا کا نام لیا گیا تھا جو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی بیٹی ہیں۔ مرکزی ایجنسی نے ایک ملزم امت اروڑا کی گرفتاری کے بعد یہ ریمانڈ رپورٹ پیش کی تھی۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے مسلم پرسنل لاء کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 15 سال یا سن بلوغ یا پیوبرٹی کو پہنچنے والی مسلمان لڑکی اپنے ماں باپ یا سرپرستوں کی دخل اندازی کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ عدالت نے ایک مسلمان شخص کے خلاف درج کیس کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس آدمی نے ایک 15 سالہ مسلم لڑکی سے شادی کی تھی۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے بھی حال ہی میں ایسا ہی فیصلہ دیا تھا۔
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوم نکبہ کی یاد منائی جائے، اسرائیل جولان پہاڑیاں سیریا کے حوالے کرے، UN جنرل اسمبلی میں قراردادیں منظور۔ ایران نے کہا مڈل ایسٹ کے عوام صہیونی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، قطر ورلڈ کپ سے ثابت ہو گیا۔ داعش لیڈر ابو حسن الہاشمی میدان جنگ میں ہلاک، IS نے کی تصدیق، نئے لیڈر کا اعلان۔ رشیا نے کہا امریکہ اور نیٹو یوکرین جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، یورپی یونین کی طرف سے جنگی ٹریبیونل کا اعلان رد۔ سعودی عرب میں 2 نئی گیس فیلڈز پائی گئیں، مملکت نے کیا اعلان۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام، سیاسی غیر یقینی میں اضافہ۔ انڈیا نے G20 کی صدارت سنبھال لی، وزیر اعظم نے کہا عالمی اتحاد کے لیے کام کریں گے۔ گجرات الیکشنز کے پہلے مرحلے میں جوش و خروش سے ووٹ ڈالے گئے، مودی نے کہا میری بے عزتی کے لیے کانگریس میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیجول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔